वबारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। सवाल ये है कि हमारे इलाके में कादियानी हैं, उनको बेदखल करने के लिए उनके अमलाक को ख़रीदना कि लोग उनके शर से, उनकी दावत और गुमराही के शर से बच जाएं, तो ज़मीन ख़रीद लेना, मकान ख़रीद लेना, ये दुरुस्त है? इस सवाल का जो जवाब है मुख्तसर कि इस नीयत से कि आप उनको बेदखल करना चाहते हैं और उनके शर से उम्मत मुस्लिमा को बचाना चाहते हैं तो दुरुस्त है। अब तफसील ये है कि काफिरों की 6 किस्में हैं, ये कई दफ़ा मैं बयान कर चुका हूँ। उनमें से बदतरीन किस्म जो है वो ज़िंदीक काफिर है। ज़िंदीक कहते हैं कि जो कुफर को इस्लाम बनाकर पेश करे। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की नबूवत और रिसालत कुफर है, उसको इस्लाम बनाकर पेश करना ये इनकी जसारत है। ऐसे लोगों का सोशल मुआशरती बाइकाट है। तो ऐसे तबके को या अफराद को बेदखल करने की कोशिश करना भी एक मुस्तहसन इक़दाम है। अल्लाह ताला आपकी इसमें मदद फरमाए। आमीन। दूसरा सवाल है शेख कि कुरान मजीद में गैरुल्लाह के नाम पर चीज़ों को हराम करार दिया गया है। कुरान मजीद की जो आयत है, इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतता वद्दम वलहमल खिंजीर, इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने बाज़ हराम चीज़ों को, सिनफ़ों को बयान किया है, जिसमें सुअर का गोश्त है, मुर्दार वग़ैरह। फ़मन इस्तुर्रा गैर बाग़िन वला आद, फ़मन इस्तुर्रा गैर बाग़िन वला आद, कि कोई शख्स मजबूर हो जाए, ज़िंदगी और मौत का मसला है, या जबरी तौर पर उसको हराम खिलाया जाता है। काफिर पकड़ लेते हैं किसी मुसलमान को और जबरी तौर पर कहते हैं कि सूअर खाओ, इसका गोश्त खाओ। तो ज़िंदगी मौत का मसला हो, जबरी तौर पर ये चीज़ें उसको खिलाई जाए, रज़ा और रग़बत के साथ लौटने वाला ना हो कि वो रज़ा और रग़बत के साथ फिर लौटे, तो ये चीज़ें हराम है। मजबूर आदमी फ़ायदा उठा सकता है। इस आयत करीमा को आइमा मुहद्दिसीन ने एक असल और ज़ाब्ता करार दिया है कि कोई भी हराम जो चीज़ है, इंसान जब मजबूर होता है तो फिर अहकाम और होते हैं। जी माजरत के साथ बात रोकने लगा साथ मुस्लिम, इसी आयत के मुताबिक एक सवाल है तो मतलब अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने फरमाया कि वो चीज़ हराम है जो गैरुल्लाह के नाम पे ज़िबा की जाए, ठीक है, लेकिन वो कहते हैं कि ज़िबा अल्लाह के नाम पे ही करते हैं, ज़िबा अल्लाह के नाम पे करते हैं, लेकिन उनको सवाब पहुँचाने के लिए जानवरों को वक़फ़ खानकाहों, शख्सियतों के नाम पे करना, ये पहला अमल ही हराम है। अब देखें, जानवर जो है ये 11वीं का जानवर है। अब 11वीं का जानवर जो है वो अल्लाह का नाम लेकर भी आप ज़िबा करें तो वो हराम ही रहेगी। अब सूअर है, हराम है, तो कोई बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़ के उसको ज़बा करे, तकबीर फेरे, हलाल हो जाएगा। जो चीज़ फ़ी नफ्स ही हराम है तो उसको हलाल तरीके से भी इख्तियार किया जाए तो वो जायज़ और हलाल नहीं होती। जानवरों को ज़बा किया जाए, उनको पुकारा जाए, ये दोनों सूरतें जो हैं ये हराम है। अल्लाह के नाम पर जानवरों को ज़बा करे और उनको छोड़े, ये चीज़ हमारे लिए खाना दुरुस्त और जायज़ है। उल्टी मांगने का ना क्या ये गुनाह है? मांग निकालना जो है ये उमूर फितरत में शामिल है। अब जो लोग कहते हैं कि दरमियान में से मांग निकालना जो है ये ज़रूरी है, इस पर कोई दलील मौजूद नहीं है। दरमियान में से भी निकाली जा सकती है और साइड से, दोनों को अरबी ज़ुबान में फ़र्क कहते हैं। ये जो दरमियान में से मांग ना निकालने पर तलबा की टिंडे करवाई जाती हैं, ये जबर है, तशद्दुद है। मांग दरमियान से निकाले या साइड से, दोनों तरह दुरुस्त है।
جی جزاک اللہ۔ شیخ کیا اسٹڈی ویزا کے لیے یورپ یا فرانس میں جایا جا سکتا ہے؟ تعلیم کے لیے کافر ملکوں میں جانا میں اسے بعض صورتوں میں درست سمجھتا ہوں، مطلقاً اس کو درست نہیں کہا جا سکتا کہ ہماری مسلمانوں کی لڑکیاں وہاں پڑھنے کے لیے جائیں، یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ بعض جو تعلیم ہے وہ سیکھنا حاصل کرنا انتہائی ناگزیر ہے، جس میں بایو فزکس کیمسٹری، جس کے ساتھ مسلمان معاشروں کی مصلحت ہے، مختلف آپریشن سیکھنا، دل کی جو سرجری ہے ہمارے ڈاکٹروں نے باہر کافروں سے جا کر ٹریننگیں لی ہیں، دل کا بائی پاس کرنا وغیرہ، دماغ کی سرجری ہو گئی، اور اسی طرح ایٹم کے بارے میں معلومات جو ایٹامک سٹڈی ہے، تو یہ سیکھنا اب ہمارے جن سائنسدانوں نے یہ ایٹم بم بنایا ہے انہوں نے ان لوگوں سے تعلیم حاصل کی ہے، تو یہ تعلیم حاصل کرنا یہ ناگزیر ہے، مصلحتاً اور شرائط کے ساتھ یہ درست ہے کہ آپ اپنے بچے کے ایمان کا فکر کریں کہ وہاں جا کر وہ شخص، وہ بچہ، وہ بیٹا کافر اور مرتد نہ ہو جائے، زنا اور شراب کا رسیہ نہ ہو جائے۔ جو لوگ پاکستان سے یورپ وغیرہ میں جاتے ہیں تو ان کی حالت دو طرح کی ہوتی ہے، یا تو وہاں جا کر ان کو اپنے دین ایمان کی قدر ہو جاتی ہے اور وہ دین پر چلنا شروع کر دیتے ہیں، اور یا وہ جا کر وہاں پر پٹ کنجر بن جاتے ہیں، کنجر بھی نہیں پٹ کنجر، کافروں سے بھی آگے گزر جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے شرور سے محفوظ فرمائے۔ ٹین ایج تک بچے کو یہاں پر تعلیم دلوائیں، ایف ایس سی کے ساتھ، کمپیوٹر سائنس کے ساتھ، اس کو خوب اچھی طرح ایمان، دین، سنت یہ چیزیں پڑھائیں۔ الہاد کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کا، نبیوں کا، مذہب دین کا انکار کرنا، اس فتنے کے بارے میں بھی اپنے بیٹے کو آگاہ کریں، پھر اس کے بعد اس کو پڑھنے کے لیے بھیجیں، وہ جا کر وہاں پر تعلیم حاصل کرے اور اس تعلیم سے انسانوں کی، مسلمانوں کی جو ہے وہ خیر خواہی کرے، ان کو فائدہ دے، تو درست ہے۔ اسی سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ وہاں پر اگر کوئی گستاخ رسول مل جاتا ہے تو اس کو قتل کرنا کیا یہ؟ دیکھیں، شاتم رسول کے بارے میں ہم اس بات کو کئی دفعہ بیان کر چکے ہیں، اسلام کے اندر قانون کو ہاتھ میں لینا حدود کے بارے میں یہ درست نہیں ہے، خواہ وہ قتل ہے، تہمت ہے، زنا ہے، یا نبی علیہ السلام کی توہین کا مسئلہ ہے۔ ایک مستغیث مدعی ہوتا ہے اور پھر تفتیشی نظام ہے، اس میں سے نکل کر حاکم اور اس کا پروسیکیوشن سسٹم تعین کرے گا کہ یہ گستاخ ہے یا نہیں ہے۔ آپ اور میں تو نہیں تعین کر سکتے۔ اب جو سوشل میڈیا ہے یہ تو بازار حسن سے بھی بدتر ہے، جس کے بارے میں چاہے آپ ڈال دیں کہ یہ گستاخ ہے اور یہ ایسے اور ویسے ہے، تو یہ انتہائی حساس مسئلہ ہے۔ کافروں کے ملکوں میں بھی جا کر قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، توڑ پھوڑ کریں، قتل و غارت کریں، تاکہ وہ لوگوں کے سامنے سچے بن جائیں کہ یہ مسلمان واقعتاً دہشت گرد ہیں۔ اگر آپ ان کے قانون کو، قوانین کو پسند نہیں کرتے اور ان کے تحت آپ وہاں پر نہیں رہنا چاہتے تو جائیں ہی نہ، جا کر وہاں پر آپ شرارتیں کرتے ہیں، اس سے پوری امت کا امیج جو ہے وہ خراب ہوتا ہے۔ وہ انہی واقعات کو میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں بریکنگ نیوز کے طور پر ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ یہ دیکھو مسلمان کیا کر رہے ہیں۔ سوال ہے کہ جماعت اسلامی والے احباب کہتے ہیں کہ ہم مسلمان امت ہیں، اور باقی سب فرقے اہل حدیث، اہل تشیع دیوبند، یہ سب جو ہے یہ جماعت اسلامی حضرت علامہ ابو العلا مودودی رحمہ اللہ وہ اس کے بانی ہیں، فاؤنڈر ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا،
تو حق تسلسل کے ساتھ عہد نبوی سے لے کر اب تک چلا آ رہا ہے کہ سلف صالحین محدثین کے منہج پر چلتے ہوئے آپ کتاب و سنت کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔ باقی یہ سب سیاسی ونگز ہیں، مذہبی جماعتیں ہیں، اور یہ اپنا سودا بیچنے کے لیے اس طرح کے دعوے کرتے ہیں، اس طرح کی باتیں کہ ہم اسلام کی خدمت کر رہے ہیں اور کوئی نہیں کر رہا۔ آپ کبھی غور کریں تو میں دیکھتا ہوں کہ یہ جو مختلف گروہ ہیں ان کا تو شر ہے، شر کا تو انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن کئی دفعہ حقیقت اور حق جو ہے وہ واضح کرنے میں یہ بھی کام کر جاتے ہیں۔ ہمارے بعض بھائی جو ہیں وہ شرک کفر کا رد کرتے ہوئے اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ مسلمانوں کی ناحق تکفیر کرنا شروع کر دیتے ہیں، بریلویوں دیوبندیوں کی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا توڑ خارجی جماعتیں رکھی ہیں، جو خارجی ہیں وہ ہم پر سب پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں، تو تب ہمیں مسئلہ تکفیر بیان کرنا پڑتا ہے کہ نہیں بھائی کافر کہنے کا ایک ضابطہ ہے، کفر کو کفر کہیں لیکن کسی کو کافر نہ کہیں، تکفیر معین کا ایک ضابطہ ہے، اس کی پابندی کریں۔ جی شاید سوال ہے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے 447 نمبر، اور اس میں حضرت عمار بن یاسر کے بارے میں کہا گیا ہے، اس کی وضاحت فرما دیں۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ آپ کو باغی گروہ جو ہے وہ قتل کرے گا۔ لفظ جو باغی ہے اس کا مطلب کافر، مشرک، چور، ڈاکو نہیں ہے، ہمارے ہاں جیسے اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے۔ میں اس بات کی کئی دفعہ وضاحت کر چکا ہوں کہ انسان باغی ہونے کے باوجود مسلمان اور مومن، قرآن مجید کے اندر وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي۔ اب دو دفعہ باغی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، لیکن اس کے باوجود وہ مومن ہیں۔ ان کا قتل صحابہ کرام کے باہمی مشاجرات میں ہوا ہے، اور وہ گروہ جو ہے وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گروہ تھا۔ یہی ائمہ محدثین نے، اور اسی طرح شیخ عبدالسلام بن محمد بھٹوی جو ہیں حفظہ اللہ، انہوں نے صحیح بخاری کی شرح کی ہے، پہلی جلد میں انہوں نے یہی لکھا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام اور سیدنا علی وہ کیا سمجھتے تھے ایسے جو مقتولین تھے ان کے بارے میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے قتلانا وقتلاہم فی الجنہ، ہمارے گروہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو گروہ کے مقتولین ہیں وہ کدھر ہیں؟ جنت میں۔ اب یہ بات حکماً مرفوع ہے، جب صحابی جنت یا جہنم کی بات کرتا ہے تو لا محالہ وہ بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہوتی ہے، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ اور آخری بات، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے قتل ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ بولیے بھائی، قرآن مجید میں ہے، تو کوئی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کر سکتا ہے؟ ایسی چیزیں خطا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت پر محمول ہوتی ہیں۔ جو مریض دل اور دماغ ہیں تو وہ ایسی باتیں نشر کر کے صحابہ کرام میں تفریق کرتے ہیں اور کسی کو ڈیگریڈ کرتے ہیں، اس کی توہین کرتے ہیں۔ تمام صحابہ کرام کا احترام ہے۔ ایک اور چیز ہے، کسی گمراہ کا جواب دیتے ہوئے گمراہیاں نہیں کہنی چاہیے کہ ہم حضرت معاویہ کا دفاع کریں، انجینئر محمد علی مرزا کا رد کریں، مولوی اسحاق کا رد کریں، تو ان کا رد کرتے ہوئے جھوٹ بولنا شروع کر دیں، گمراہیاں بکنا شروع کر دیں۔ نہیں، کہ بھائی حضرت عمار بن یاسر کا قتل جو ہے وہ حضرت علی کے گروہ نے کیا تھا، اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ گمراہوں کا رد سلف صالحین کے فہم سے کریں، ائمہ محدثین کی تشریحات سے کریں، اپنی ذاتی تحقیق سے نہ کریں، وگرنہ جگ ہنسائی ہوتی ہے۔ اور ہمارا منہج تمام صحابہ کرام کا احترام ہے، ان میں اختلافات علمی ہوں
سخت جملوں کا تبادلہ ہو یا لڑائی جھگڑا ہو اور قتل وغیرہ ہو، ہم نے تمام کا احترام کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ میں مثال دیتا ہوں، کسی کی والدہ کو اس کا باپ مارتا ہے یا قتل کر دیتا ہے، تو کیا اللہ اس کے رسول نے ظالم باپ کو یا مارنے والے باپ اس کی توہین اور بے ادبی کرنے کی اولاد کو اجازت دی ہے؟ نہیں دی۔ تو صحابہ کرام کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، کہ میرے صحابہ کرام کی طرف کوئی برا اشارہ بھی نہیں کرنا، آنکھ کے اشارے کے ساتھ بھی ان کی توہین کرنے کی اجازت نہیں ہے، تمام کا ادب و احترام ہے۔ جی، یہ اس طرح نہیں کرنا کہ حضرت معاویہ کا دفاع کرنا ہے تو مدعا حضرت علی پہ ڈال دینا ہے، حضرت علی کا دفاع کرنا ہے تو مدعا ان پہ ڈال دینا ہے، یہ ناقص تحقیق کا نتیجہ ہے۔ دونوں کا احترام کرنا ہے اور جو حقائق ہیں وہ بیان کرنے ہیں، اور حقائق بیان کر کے اپنا منہج بیان کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنائیں ان کو۔ جی بھائی ہیں راجہ نذیر احمد صاحب، وہ کہتے ہیں میرا تعلق جو ہے نا وہ راولپنڈی سے ہے۔ اور جی ذرا ٹھہریں جی، مقامی سوال ہے۔ دیکھیں سب سے پہلی بات، سب پڑھے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جو ملحدین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک جونک کیڑا دنیا میں خود بخود پیدا ہوا اور وہ پھر ارتقاء کرتا ہوا بدمانس بن گیا اور بدمانس سے پھر انسان بن گیا۔ اب انہوں نے اس کیڑے کو منصب الوہیت کے برابر ایکول لا کر کھڑا کر دیا ہے، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن ذَلِكَ۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اسلام کا احسان ہے کہ اسلام نے ہمیں بتایا کہ تم بندروں کی اولاد نہیں، تم نبی اللہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ اب دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں، آپ ان سے یہ سوال کریں کامن سینس کہ اس کائنات کے جتنے بھی روپ ہیں، جمادات، پہاڑ اور پہاڑوں کی قسمیں، شیشہ اور ہیرا بھی، نباتات اور ان کی قسمیں، یہ جو درخت ہیں، پھل پھول پودے ہیں، ان کی قسمیں لاکھوں سے اوپر ہیں، ابھی تک انسان ان کا شمار نہیں کر سکا۔ دنیا کے اندر وہ حیات جو سمندر کے اندر ہے، انسان ابھی تک اس کا ادراک نہیں کر سکا۔ برف اور برف کے نیچے جو ہے، ابھی تک انسان اس کا ادراک نہیں کر سکا۔ زمین اور زمین کی تہوں میں جو ہے، ابھی تک اس کا انسان ادراک نہیں کر سکا۔ وبائیں اور یہ وائرس جو وہ خوردبینوں سے اور الیکٹرانک جو مشینیں ان سے دیکھتے ہیں، ان کی قسموں اور ان کے جو علاج ہیں ان کا بھی احاطہ انسان نہیں کر سکا۔ غور کیجئے اس بات پر۔ اب یہ ساری جو کائنات ہے مربوط چل رہی ہے، دن اور رات، چاند اور سورج اور ستارے، اور اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں۔ وہ زاویہ بایو کا ہو، وہ فزکس کا ہو، وہ کیمیکل کا ہو، وہ کوئی بھی علم کا زاویہ ہے، آپ اس علم کی اینک سے، دوربین سے اس کائنات پر غور و فکر کرنا شروع کر دیں، انسانی وجود پر غور و فکر کرنا شروع کر دیں۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ تو تمام انسان وہ کسی بھی ذہن کا مالک ہے، کسی بھی سوچ کا مالک ہے، کسی بھی تعلیم کا حامل ہے، وہ اس بات کو کہنے پر مجبور ہے کہ کوئی نہ کوئی ہستی اور کوئی نہ کوئی ابتدا ہے، کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے جس کو کسی نے نہیں بنایا۔ غور کر رہے ہیں نا اس بات پہ کہ کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہے جس کو کسی نے،
ہم کہتے ہیں کہ وہ چیز جس کو کسی نے نہیں بنایا ہم اس کو اللہ کہتے ہیں، وہ ہستی، وہ چیز جس کو کسی نے نہیں بنایا اس کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ۔ چھوڑ دیں، جو بایو کو پڑھنے والا ہے اسے کہیں کہ بھائی تیرے فن کی جو ابتدا ہے اس کو کس نے بنایا تھا؟ جو کیمیکل پڑھنے والا ہے، کیمسٹ، آپ اسے کہیں کہ تیرے علم کی جو ابتدا ہے پہلی چیز کو کس نے بنایا؟ انسانی فطرت اور ذہن اس بات پر مجبور ہے کہ وہ کہے کہ ہاں، جیسے اللہ کا منکر اور ملحد مجبور ہے نا کہ وہ کیڑا خود بخود ہی بن گیا تھا۔ ہم کہتے ہیں وہ چیز جو خود بخود مرض وجود میں آئی ہے، خود بخود کسی نے اس کو نہیں بنایا، نو باڈی میڈ گاڈ، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ اور پھر جو لوگ سائنسدان ہیں فلکیات کے، یہ اتنا مربوط جو توازن ہے اسپیس کا، یہ کیسے ہے؟ تو انسان اللہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو وہ ایک نقطے پر آ کر رکے گا کہ ہاں یہ جو چیز ہے نا اس کا خالق تو کوئی نہیں۔ اب وہ جس چیز پر رکے گا وہ اللہ کی ذات ہے یا اللہ کی صفت ہے، وہی چیز میں نے کیا کہا ہے، وہی چیز جس کو کسی نے نہیں نہ بنایا وہ کیا ہے؟ یا اللہ کی ذات ہے یا اللہ کی صفت ہے۔ اللہ کی ذات کو کسی نے نہیں بنایا اور اللہ کی صفت کو کسی نے نہیں بنایا۔ اب اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں سادہ لوگوں کے لیے، یہ بات تو آپ فالو کر کے ہوں گے جن کے پاس دنیاوی علوم ہیں۔ سادہ سی مثال، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان سمیت کئی ائمہ نے یہ واقعہ لکھا ہے، کیونکہ ان سے یہ منسوب ہے تو میں نے اصل جو شخصیت ہے انہی کا نام لیا ہے۔ اگرچہ مولانا ثناء اللہ مرسلی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی یہ بات جو ہے وہ لکھی ہے، بڑی بڑی پیاری ائمہ نے باتیں لکھی ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ ملحد تھا، اس کے ساتھ گفتگو تھی تو وہ کچھ تاخیر سے پہنچے، تو اس نے کہا آپ لیٹ کیوں آئے ہیں؟ وہ کہتے میں دریا کے اس کنارے پر تھا، کوئی کشتی نہیں تھی، کوئی ملاح نہیں تھا، اچانک سے ایک درخت کٹا، خود ہی کشتی بن گئی اور میں اس میں بیٹھا تو خود ہی کنارے لگ گئی۔ تو وہ کہنے لگا ایسے ہو نہیں سکتا، تو وہ فرمانے لگے ایک کشتی تو بنانے والے کے بنائے بغیر اور چلانے والے کے چلائے بغیر تسلیم نہیں کرتا، اور اتنی بڑی کائنات جو ہے وہ بنانے والے کے بغیر کیسے اور چلانے والے کے بغیر کیسے؟ اب شہتوت کا پتا ریشم کا کیڑا کھاتا ہے تو ریشم پیدا ہوتی ہے، اور وہی پتا جب بکری کھاتی ہے تو کیا پیدا ہوتا ہے؟ دودھ، اور مینگنی پیدا ہو رہی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی اس کا نظام ہے۔ اور میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں بھی یہ بات کہی تھی، اسلام وہ پہلا دین ہے جس نے انسان کی تخلیق اور تعلیم کو اکٹھا ذکر کیا ہے۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اسلام کے علاوہ دنیا کے تمام ادیان اور کہتے ہیں عقل ایک پاسے رکھ دیو تے مذہب ایک پاسے رکھ دیو، اسلام کہتا ہے نہیں، یہ آیات عقل سلیم والوں کے لیے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون افلا تعقلون افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت والى السماء کیف رفعت۔ تو اسلام جو ہے اس نے عقل سلیم، اب جو انسانی تخلیق ہے، اقرأ باسم ربک الذی خلق، اس ذات اس رب کے نام سے پڑھ جس نے تجھے پیدا کیا۔ میں ایک اور بات کہتا ہوں بڑی حیران کن میرے لیے، آواز ذرا کٹا دیو جی ناگی صاحب، میں آپ کو بڑی حیران کن بات بتاتا ہوں۔ یہ جب کرونا آیا ہے، اس کرونا سے الیکٹرانک میڈیا نے اور ہمارے تعلیمی اداروں نے بچوں کو تمام کو بڑی اویئرنیس دی ہے کہ انسان کے اندر سیلز ہوتے ہیں، اس کا مدافعتی نظام، پھر اس کا ڈی این اے، اس کا گودا، اس کے مختلف انہوں نے نام بیان کیے۔ اب ہمارے ادارے میں ایک بچہ جو ہے وہ سائنس اسکول سے آ کر اس نے حفظ کرنا شروع کر دیا،
اس کے بارے میں ایک طالب علم نے شکایت کی کہ یہ آپس میں نا بچوں سے گندی باتیں یہ کرتے ہیں. یہ ہمارے لیے ناقابل برداشت چیز تھی. تو میں نے کہا ریکارڈنگ کر لو، جب یہ آپس میں بات کرے تو ریکارڈنگ کر لو. ریکارڈنگ کر لی انہوں نے. میں سن کر حیران رہ گیا. ساری زندگی بھی میں کتاب و سنت کے دلائل سے کسی کو بدکاری، قوم لوط کے گناہ سے ڈرانا چاہوں تو شاید میں اس بہترین طریقے سے نہ ڈرا سکوں جو سائنس پڑھنے والے بچے نے 2 منٹ میں دوسرے بچے کو ڈرا دیا. اسے کہتا ہے کہ تم لڑکوں سے ایسی شرارتیں کرتے ہو، نہ کیا کرو. مادہ جو ہے وہ انسان کے انتڑی میں جب گرتا ہے پھر جسم میں یہ تبدیلی ہوتی ہے، سیلز میں ملاوٹ آتی ہے، قوت مدافعت کو ایسے ہوتا ہے، ڈی این اے کو ایسے ہوتا ہے. یقین جانیے اس نے وہ چند سائنسی جملوں سے اتنے مؤثر طریقے سے اس بچے کو ڈرا دیا کہ میں نے اس کو انعام دیا. تو ہم یہی کہتے ہیں کہ جب سائنس کے حامل افراد دین کو پڑھیں گے اور بیان کریں گے تو اس سے اسلام کی خوبیاں اور نکھر کر سامنے آئیں گی. اب ہوتا کیا ہے کہ انہی علوم کو لوگ دین سے دور کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. بایو فزکس کیمسٹری کو دین سے دور کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، حالانکہ انسان ان علوم کے ساتھ جب مثبت محنت اور سوچ پیدا کرتا ہے تو یہی اس کے دین کے قریب ہونے کا سبب بن جاتی ہے. جن لوگوں نے الحاد سے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کو ماننا ہے انہوں نے انہی علوم کی وجہ سے مانا ہے. میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں مثال دی تھی کہ ایک شخص جو ہے ساری زندگی کہتا ہے میں نے اللہ کو نہیں مانا. ماں مر گئی، لائن سیدھی ہو گئی تو اس نے کہا آج منوا لیں. کہتا ہے 2 منٹ کے بعد دوبارہ مشین چلنا شروع ہو گئی، میری ماں زندہ ہو گئی. جی عبداللہ یہ بڑی علمی بات ہے، میں اسے مختصر بیان کر دیتا ہوں. اے منڈا میرے نا ٹیسٹ لیندہ رہیندا بھئی میں کڈا کو مولوی ہاں. بعض جو ہے نا وہ ٹیسٹ بھی لیتے ہیں نا. سن لو بھائی کا سوال کیا ہے؟ سوال بھی سمجھ نہیں آنا پتر، میں کیا سمجھاؤں، اس کو سمجھ آئے گی نہیں، میں بتا دیتا ہوں. قدیم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات قدیم ہے اور اس کی جو صفات ہیں وہ قدیم ہیں. اب جو حوادث ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک اللہ تعالیٰ سے جدا منفصل مخلوقات ہیں، یہ منفصل حوادث ہیں. اور ایک وہ حوادث ہیں جو اللہ تعالیٰ سے متصل ہیں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرنا. اللہ کا صفت کلام قدیم ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرنا قدیم نہیں، بلکہ جب موسیٰ پیدا ہوئے، پیغمبری سے سرفراز ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا یہ حادث ہے. سمجھ آئیے بات کی. تمام حوادث مخلوق نہیں ہیں. حوادث 2 طرح کے ہیں، ایک اللہ سے جڑے، ایک اللہ سے جدا. جو اللہ سے جدا ہے وہ مخلوقات ہیں، جو اللہ سے جڑے جیسے حضرت موسیٰ سے کلام کرنا، نبی علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے، معراج کو اللہ تعالیٰ نے کلام کیا. اب نبی علیہ السلام سے جو کلام کرنا ہے یہ کائنات سے پہلے ہے، قدیم ہے نہیں. آپ تمام نبیوں کے بعد میں آئے، پھر جب معراج ہوا پھر اللہ نے تب آپ سے کلام کیا. حافظ محمد محدث گوندلوی رحمہ اللہ ان کے جو دروس بخاری ہیں ان کے اندر یہ چیز آپ کو مل جائے گی. جی حضرت عمر دے متعلق انہاں دی ایمان لے آندے متعلق جڑا واقعہ بیان کیتا جاندا ہے کہ اپنی بہن دے گھر گئے، پرانے پاک پڑھیاں، انہوں ماریا. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ کہ بہن اور بہنوئی جو ہیں وہ تلاوت قرآن کر رہے تھے، یہ تو سندن ضعیف ہے. جی لیکن اگر کوئی اس کو بیان کرتا ہے کہ جس کو علم نہیں ہے کہ اس کی سند ضعیف ہے، اس پر تان نہیں کرنا.
یہ لفظ عشق جو ہے نا، اشعار کے اندر بعض شعراء نے اس کو استعمال کیا ہے، دماغی امراض میں سے اطباء اور حکماء نے عشق کو ایک مرض قرار دیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں اندھی محبت نہیں ہے، اندھی محبت، افراط و تفریط والی محبت نہیں، بس میں نے نہیں پینا جزاک اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منصب ہی ہوش و حواس کے ساتھ محبت کرنا، نہ افراط اور نہ تفریط، نہ غلو اور نہ کمی۔ تو انسان اگر اندھی محبت کرے گا، عشق کرے گا نبی سے، تو غلو کا شکار ہو جائے گا، اور یہ غلو بھی گمراہی کا سبب ہے۔ نبی علیہ السلام سے ہمیں محبت ہے، مودت ہے، منصب رسالت انتہائی حساس منصب ہے۔ تھوڑا سا اوپر گئے پھر بھی برباد، معمولی پیچھے رہ گئے پھر بھی خسارے کا شکار ہے۔ اس لیے ہوش و حواس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ صحابہ کرام نے کہا تھا دنیا کے جھوٹے بادشاہ، ان کے عوام ان کو سجدہ کرتی ہے، تو ہم بھی آپ کو سجدہ کریں، یہ نہیں صحیح۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سجدہ کس کو کرو؟ اللہ کو، میری عزت کرو۔ جی جزاک اللہ استاذ۔ موڑ امن آباد میں مطلب کوئی مسجد ہے، استغفر اللہ، زوجک اللہ بما۔ اس کے متعلق آج کل نا ایک بات مشہور ہو رہی ہے کہ ادھر کے جو علماء کرام ہیں نا، اہل حدیث کی مسجد ہے، وہ بیٹا ہونے کا دم کر رہے ہیں۔ اطباء نے سوال یہ ہے کہ دم سے یا دوائی سے بیٹا ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے۔ بیٹا اور بیٹی یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ بعض اطباء نے کثرت سے بیٹیاں جننے والے عمل کو یوٹرس کی، بچے دانی کی بیماریوں میں شمار کیا ہے، تو اس کے لیے دوائی کھا لینا یا دم وغیرہ یا وظیفہ، یہ تینوں باتیں خلاف شرع نہیں ہیں۔ جب تک دم خلاف شرع نہ ہو، وظیفہ خلاف شرع نہ ہو، اور دوائی میں کوئی حرام کی علت نہ ہو، تو اگر کوئی بیٹے کے لیے دوائی کھاتا ہے، دم کروا لیتا ہے، یا کوئی اس کو وظیفہ بتا دیتا ہے، تو یہ تینوں باتیں خلاف شرع نہیں ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ جی انشاءاللہ۔ ہم نے بڑے علماء کو دیکھا ہے وہ اٹھرا کی دوائی دیتے ہیں، اولاد نرینہ کی دوائی بھی دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ پھر انہی سے کروانا پڑے، یا بندہ کسی سے بھی کروا لیتا ہے کہ اللہ کی دعا۔ دم کے بارے میں جو ضابطہ ہے، نبی علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا، آپ نے فرمایا کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا میں راقی ہوں، دم کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا دم مجھ پر پیش کر، اور پھر بیچ میں سے فرمایا یہ الفاظ چھوڑ دے، قرآن اور سنت کے خلاف دم نہ ہو تو جائز اور درست ہے۔ مطلب کہ ان کو کرنے سے پہلے بندہ کہہ سکتا ہے مطلب کہ کوئی ایسا ویسا نہیں کرنا، خلاف شرع دم نہ کریں۔ آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کے دم میں قرآن و حدیث ہے؟ اگر قرآن و حدیث ہے تو کریں، اور اگر قرآن و حدیث ہے تو نہ کریں۔